बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबा इकराम, हम शरह में तामिल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम तरकीब कर रहे थे कि जो हमने नाहव पढ़ी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका इजरा कैसे करना है, उसको जारी कैसे करना है। और हम हरूफ जारा जो पहली नौ थी वो पढ़ रहे थे कि जो हरूफ इसम पे ऊपर दाखिल होते हैं और उसे हालत जरी में कर देते हैं। उनमें से पहला हमने हरफ जार जो बा है उसको हम पढ़ रहे थे कि जो हरफ बा है एक तो वो जर देता है, ये तो हमें पता चल गया कि इसका अमल क्या है, यानी ये कौन सा अमल करता है, अपने माबाद को मजरूर कर देता है। इसके बारे में हम तफसील से नाहमीर में पढ़ चुके हैं कि ये आमिल और मामूल, हालत रफ़ी नस्बी जरी ये क्या होती है। अगर किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है या कोई नया तालिब इल्म है, ये इस चीज़ के बारे में वो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे या इसी हमारे वेबसाइट पर जो है वो आपके सामने एक प्ले लिस्ट मौजूद होगी जो नाहमीर की है, तो आप उसमें जाके इस लेक्चर को जो आमिल और मामूल का है वो ज़रूर देख लें ताकि आपको जो मेरी बात है वो अच्छे तरीके से समझ आए। क्योंकि शरह में तामिल वही अच्छे तरीके से समझ सकता है जिसने नाहमीर अच्छे तरीके से समझी होगी। तो आपके लिए मैंने बिल्कुल इन डिटेल वसाहत के साथ, तफसील के साथ एक एक चीज़ को नाहमीर के लेक्चर्स में खोल के रख दिया है। अब उसको मैं इस्तेमाल भी करा रहा हूँ, वहाँ भी कराई थी, अब भी करा रहा हूँ ताकि और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो अब हम हरूफ जारा के मानी पढ़ रहे थे कि जो बा है वो अमल तो जर का करता है, लेकिन उसका कहीं पे लिखा पड़ा हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका कोई माना होता है, तो वो माना क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि बा के दो माने हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था कि बा इल्साक के लिए आता है, दूसरा हमने पढ़ा था कि इस्तिआनत के लिए आता है। दोनों की हमने कुछ ना कुछ मिसालें भी देखी थी, लेकिन आज हम उसको जो किताब पर दी गई मिसालें हैं उनको देखते हैं और उसकी तरकीब भी करते हैं। हमने पहला जो माना पढ़ा था कि बा जो है वो इल्साक के लिए आता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ने के लिए आता है। अब हमने कहा था कि ये जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जुड़ना होता है वो हकीकी तौर पे होता है। हकीकी तौर पे का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर ज़म हो जाए, बिल्कुल घुल मिल जाए, दो चीज़ों का वजूद एक वजूद बन जाए, हों दो चीज़ें लेकिन वजूद एक बन जाए, तो इसको कहते हैं इत्तिसाल हकीकी, इल्साक हकीकी। और एक होता है मजाजी कि जिस तरह ये दो हाथ मिल गए, किताब से हाथ मिल रहा है, ठीक है, जो मेरी चीज़ करीब है उसको या मेरे करीब होगी, मेरे साथ होगी, तो ये जिस तरह माइक मेरे साथ है, मेरे करीब है, मेरे हाथ में, हाथ के साथ ये पेंसिल जुड़ी हुई है, ये मजाजी होता है। यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ में जम नहीं होती, दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं, दोनों चीज़ों का वजूद बरकरार रहता है और लेकिन वो आपस में मिली होती हैं, इसको इल्साक मजाजी कहते हैं। अब इन्होंने बा जो है जब इल्साक के माना में हो और हकीकी हो तो उसकी एक मिसाल दी है। इन्होंने कहा है नहवू जैसे बेहीदाउन, बेहीदाउन, ठीक है, मैं आगे इसकी तरकीब करके भी समझाता हूँ। उसको बीमारी है, दाउन कहते हैं बीमारी को, एक होता है दा, एक होता है दवा। दा बीमारी को कहते हैं, दवा जो बीमारी के इलाज के लिए होती है। तो दाउन, दाल अलिफ हमजा, हमजा जो है खड़ा हमजा बन गया, यानी जो हमजा ममदूदा बन गया, अलिफ ममदूदा, खड़ा अलिफ जिसको हम खींच के पढ़ते हैं, तो उसको बीमारी है, यानी उसके साथ बीमारी है, यानी बीमारी उसको लगी हुई है। यानी अब बा किसका माना दे रहा है, साथ का। तो हम इसको उर्दू में बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब बा मुहावरा आप तर्जमा करते हैं तो उसका जो सेंस होता है सिर्फ जहन में उसकी समझ होती है, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते। इल्साक का हम माना उर्दू में साथ भी करते हैं, ठीक है, जो हकीकी माना, या हम उसको उसको भी कहते हैं, यानी ये ही ज़मीर से मुराद कोई शख्स है, हम कह रहे हैं जैद कह लें, कोई भी कह लें, यानी जैद को बीमारी है, आयशा को बीमारी है, यानी जो बीमारी है वो आयशा के साथ है, यानी उसके साथ बीमारी है। मतलब बीमारी जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अंदर वजूद को ऐसे लग जाती है कि वो ज़ाहिर नहीं होती, घुल मिल जाती है ठीक है, तो इस वजह से ये एक मिसाल आ गई उसकी। अब जो दूसरी मिसाल दी है मजाजी की, तो कहते हैं मरर तू बे ज़ैदिन, मैं गुजरा जैद के करीब से। अब देखिए ना, बा का मैंने यहाँ पे माना किया करीब, यानी जब इल्साक मजाजी होता है तो उस वक़्त माना होता है करीब, उसके पास से, साथ से,
یعنی یا ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ہونا، یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن سے بھی سمجھنا ہے کہ یہاں کون سا معنی، کیونکہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. جیسے اب ہاتھ سے ہاتھ مل رہا ہے تو مل رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ مجازی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں کہوں گا کہ جی اپنا اتصل یدی بے یدی. ٹھیک ہے جی. ہاتھ میرا ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اپنا یدی بے یدی یعنی دوسرے ید پہ میں نے با لگایا تو یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہاں پہ با مجازی ہے یعنی الصاق ہے لیکن الصاق مجازی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مررتو بے زیدن، میں گزرا زید کے قریب سے. مطلب اب زید میں سے بندہ ہو کے تو نہیں گزرتا نا، یعنی ایک میں کسی سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس سے گزرا. تو یہاں با الصاق کے لیے آئی ہے. یعنی اب یہاں زید کا جو تعلق با کے اوپر، جو زید کے اوپر با لگی ہوئی ہے، اس کا معنی جو میں نے کیا ہے قریب، ساتھ، وہ اس با کا میں نے ترجمہ کیا ہے. مررتو کا میں نے کیا تھا میں نے گزرا. اب جو میں نے کہا نا زید، زید تو زید ہے کے قریب سے، زید کے ساتھ سے. ٹھیک ہے. جس کو آپ انگلش میں نیئر بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے قریب، نیئر. تو اب مطلب یہ ہے کہ میں زید کے قریب سے گزرا. تو اب اپنا اس کو بیماری ہے، یعنی میں نے اس کو کہہ رہا ہوں. اب میں نے اس کے ساتھ نہیں کہا تاکہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں لفظوں سے بھی فرق پیدا ہو جائے. اس کو بیماری ہے، کیا مطلب؟ بیماری ایک ایسی چیز ہے گویا کہ اس کے ساتھ مل گئی ہے. اب اس کا وجود اور بیماری کا وجود ایک ہی ہو گیا ہے. بیماری کو دیکھا نہیں جا سکتا کہ اس کے ساتھ کہاں لگی ہوئی ہے. یہ مطلب وہ ایک متصل ایک ایسی چیز ہے. امید ہے آپ کو ترجمہ اور مثال تو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اس کی ترکیب کی طرف جاتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو یہاں اس کتاب میں بار بار آئے گی، یہ لفظ نحو، یہ لفظ ہے نحون. ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہیں نحون. یعنی یہ اس لفظ کو، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مثال کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں نا جیسے، جب کسی چیز کی مثال دینی ہو تو ہم کہتے ہیں جیسے. مثلا میں کہہ رہا ہوں پہاڑ. ٹھیک ہے جی. جیسے کوہ سلیمان، یعنی اپنا کوہ سلیمان پہاڑ کا نام ہے، یعنی کوہ، یعنی جو کوہ ہے وہ پہاڑ، یعنی کوہ سلیمان. اچھا کوہ فلاں، مطلب ہے کہ اس طریقے سے میں کہوں کہ عربی میں کہتا ہوں جبال، پہاڑ. اور پھر میں کہتا ہوں نحو جبل، جبل احد، جبل احد، جبل صبیر. ٹھیک ہے جی. اچھا جبل فلاں. تو مطلب اب یہ نحو جیسے، مثال کے لیے، اس طرح آپ انگلش میں کہتے ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل. تو اسی طریقے سے عربی میں جب کسی چیز کی مثال دینی ہو تو آپ کہتے ہیں نحو جیسے. ٹھیک ہے. نحو کا ویسے لغوی معنی بنتا ہے سمت، سائٹ. ٹھیک ہے جی. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ اذهب الى نحو المشرقی، آپ مشرق کی جانب جائیے. تو لیکن یہاں، اور ایک نحو علم نحو ہے، ایک اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے. لیکن یہاں جب آپ اس کتاب میں، آپ شرح تامل میں یا کہیں پر بھی آپ مثال کسی چیز کی جیسے کہنا ہو تو اس کے لیے لفظ نحو استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ نحو بمانا جیسے، مثال کے طور پہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے میں آگے آپ کو ترکیب سمجھاتا ہوں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز پیچھے بیان کی ہے اس کو ان بریکٹ، یہ دیکھیں ڈبل بریکٹ ادھر بھی ڈالی ہے، ڈبل بریکٹ ادھر بھی ڈالی ہے. آپ کتاب پہ بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ جو مثال دی گئی ہے، تو جب انہوں نے کہا نا وہ اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً نحو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ڈبل ڈاٹ ہے اور اس کے بعد ان بریکٹ بہی داؤن لکھا ہوا ہے. یعنی یہ مثال کو بریکٹ کے اندر لکھ دیا گیا ہے. اچھا پھر اگلی جب مثال آئی مجازن تو اس کے آگے بھی ہے نحو مررتو بے زیدن. ٹھیک ہے. اس کو بھی ان بریکٹ لکھ دیا گیا ہے. اب یہاں سمجھنا یہ ہے، اس کی ترکیب جو ہے وہ آپ نے توجہ سے سننی ہے کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نحو کے بعد، میں ابھی اسی ایک کو سمجھا رہا ہوں تو آپ نے سب کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد بھی جو ہے اس کو بھی یوں ہی سمجھنا ہے. ایک ہوگی اس کی، آپ جو مثال ہے نا اس کی علیحدہ ترکیب کریں گے. یعنی اس کو آپ علیحدہ ترکیب کرتے ہیں. مثلا میں اس کی ترکیب یوں کرتا ہوں، یہ با حرف جار ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ابھی پڑھ چکے ہیں، یہ مبنی بر کسر ہوتا ہے، یعنی اس پہ ہمیشہ خود پہ کسرہ ہی آتا ہے. اور اپنے ماں بعد، یعنی جو اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ اسم ہے اور غیر متمکن ہے. ٹھیک ہے جی. اسم ہے، غیر متمکن ہے، اور یہ ضمیر ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ مجرور متصل ہے.
آپ کو ایک چیز میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں، ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، لیکن جب پیچھے کوئی حرف جار ضمیر جو وحد کی ہوتی ہے اس کے پیچھے حروف جارہ میں سے یا با یعنی جار آ جائے، یعنی اس کے پیچھے جارہ ہی پڑی ہو یا یا ہی پڑی ہو، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جر جوار کی وجہ سے جو ضمیر ہوتی ہے اس پہ بھی جر پڑھ دیتے ہیں، یعنی آپ اس کو بے ہو نہیں پڑھتے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں بے ہی۔ اگر یہاں پہ یا ہوتا پیچھے جس طرح الہ میں ہے الہ ہی، تو وہاں پہ آپ بے ہما، تو وہاں ضمیر جو ہے جر جوار، اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے شرح متامل میں پیچھے بات کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ اچھا بے ہی، اب یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اب یہ جار اور مجرور، میں نے آپ کو بتایا یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے، اب یہ دونوں مل کے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے، یہاں ان کا تو کوئی متعلق موجود، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہ فعل ہے نہ اسم فاعل ہے، کوئی بھی، یعنی فعل بھی نہیں ہے اور متعلقات فعل میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو بتایا تھا کہ اگر موجود نہ ہو تو خود سے نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کے پیچھے نکال لیں گے، کون سا آپ نکال لیں جی، ثابت نکال لیں، حاصل نکال لیں، کائن نکال لیں، کوئی بھی اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی جو افعال عامہ میں سے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں اور افعال خاصہ میں سے بھی کوئی بھی نکال سکتے ہیں۔ اب یہ اس کے متعلق کر دیں گے آپ، اور یہ ہو جائے گا اس کے اندر ہوا ضمیر، ثابت ان کے اندر اس کا فاعل، باقی ڈیٹیل میں پہلے کر چکا ہوں اس لیے بار بار نہیں کر رہا۔ اب یہ ہو گیا ثابت اسم فاعل، ہوا ضمیر فاعل، اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم، خبر مقدم۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں، یہ آپ اگلی کتاب ہدایت النحو میں بھی پڑھیں گے، اور میں آپ کو یہ نحمیر میں، کیونکہ یہ چیز آپ نے پڑھی تو ہے کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے۔ اچھا اب جو اسمیہ ہوتا ہے، ابھی کیونکہ اس پہ بات چلانی ہے، اسمیہ کے اندر ایک جز ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدا پہلے ہوتا ہے اس کے بعد خبر ہوتی ہے، اور مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ بنتا ہی تب ہے، اچھا کیونکہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز یہاں بتاؤں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو تفصیل سے آگے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے، یعنی خبر کو پہلے رکھتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں کر دیتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، اور یہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہا نا یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی وہی صورت یہاں آ رہی ہے کہ یہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میں آپ کو ایک فارمولہ قانون تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل تو آپ نے آگے پڑھنی ہے، کہ جب جار مجرور یعنی حروف جارہ میں سے کوئی حروف جار اور مجرور یہ پہلے آئے پڑے ہوں اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے اسم ہو اور وہ نکرہ ہو، تو اس وقت آپ نے جو جار مجرور ہوں گے اس کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بنا دینا ہے، اور اس کے بعد جو اسم نکرہ پڑا ہے اس کو آپ نے مبتدائے مؤخر بنا دینا ہے، یعنی آپ نے اس کو کہنا ہے، جس طرح یہ داؤن ہے یہ اسم ہے، متمکن ہے اس کی قسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ یہاں کیا بن رہا ہے، مبتدا مؤخر، مبتدائے مؤخر، یعنی وہ مبتدا جو پیچھے آیا پڑا ہے۔ خبر مقدم کا مطلب ہوتا ہے وہ خبر جو پہلے آئی پڑی ہے، تو یہ جب خبر پہلے ہوتی ہے اور مبتدا بعد میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ لفظ بولتے ہیں کہ خبر مقدم مبتدائے مؤخر۔ اس کی جب میں آپ کو مشق دوں گا تو آپ مشق کریں گے تو اور زیادہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، قانون تو میں نے سمجھا دیا ہے، اب اس کو بھی آپ نے یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہاں جار مجرور پہلے آیا پڑا ہے اسم ہے اور وہ نکرہ آیا پڑا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ شکل میں ہے، تو اب میں نے اس کو کیا کیا، یہ خبر مقدم ہے پورا ملا کے اور یہ مبتدائے مؤخر ہے، اب خبر مقدم مبتدائے مؤخر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہ میں نے اس کی ترکیب کی ہے، اب جو پیچھے نحو لکھا پڑا ہے نا اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق جوڑنا ہے، یہ بڑی توجہ کے قابل بات ہے جو آپ کو پوری اگلی ترکیب کے اندر اور ہر جگہ پہ کام دے گی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نحو جو ہے اس کو ہم کہیں گے اسم متمکن، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب اس پہ بھی تنوین آئے گی نحون، لیکن اس پہ میں تنوین نہیں پڑھا، اس کو پڑھا ہوں نحو، اصل وجہ کیا ہے، اب وہ بات سمجھانی ہے جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو پوری آپ نے ابھی ترکیب کی علیحدہ، اب یہ جب نحو کے بعد کوئی بھی مثال پیش کی جائے گی کہیں پر بھی
تو اس کو آپ نے کہنا ہے باتاویل حاضل لفظ، باتاویل حاضل، یہ جملہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، باتاویل حاضل لفظ، کیا مطلب کہ اب یہ پورا جو پورا ہے، جب نحوو کے بعد آپ نحوو کے ساتھ اس کی ترکیب ملائیں گے، ایک تو میں نے اس کی علیحدہ ترکیب کر کے سمجھا دی ہے اس کا اعراب سمجھنے کے لیے، اب جب آپ نحوو کے ساتھ اس کو جوڑیں گے تو پھر آپ نے اس ترکیب کو نہیں دیکھنا، بس اس پورے کو ایک لفظ سمجھ لینا ہے، یعنی یہاں بہی داؤن ایک لفظ ہے، یعنی اس کو میں نے پیک، جس طرح آپ دیکھیں نا بعض اوقات کیا ہوتی ہے، چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو ایک ڈبہ لیتے ہیں اور ڈبے کے اندر سب کو پیک کر دیتے ہیں، اوپر سے ٹیپ لگا دیتے ہیں، اب کوئی جہاں پر بھی جائے گا وہ ایک پیس شمار کیا جائے گا، حالانکہ اس کے اندر چیزیں 2 3 4 ہیں لیکن اس کو ایک کارٹن ایک ڈبہ شمار کیا جائے گا، اب اس کو کیوں کہ اب دیکھیں نا یہاں پر بھی یہ ہیں تو 1 2 3 لفظ، لیکن جب اس کو میں نے پیک کر دیا، پیک کیسے کیا، یعنی وہاں تو ہم ڈبہ استعمال کرتے ہیں، اب یہاں ڈبہ تو نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں باتاویل، تاویل مطلب اس کی تاویل میں لے کے کس کے لفظ کی، اب اس کو ایک لفظ کی تاویل میں ہم لیتے ہیں بہی داؤن کو، یعنی پورے کو ہم سمیٹ کے ایک لفظ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں باتاویل حاضل لفظ، یعنی پورے جملے کو ایک لفظ بنا دیا، یعنی اس کو میں نے کٹھا لے لیا، اب اس کا ترجمہ جب کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، یعنی جس وقت آپ باتاویل حاضل لفظ کرتے ہیں تو ترجمہ اور ہوگا، اب آپ نے اس کا جب باتاویل حاضل لفظ کریں گے تو بہی داؤن والا ترجمہ نہیں کریں گے، میں اس کو آپ کو ترجمہ کر کے سمجھاؤں گا، فی الحال آپ اس بات کو سمجھیں ترکیب کو تب ترجمہ سمجھ آئے گا، یعنی اس پورے کو بہی داؤن کو میں نے کیا باتاویل حاضل لفظ، اور یہ نحو بنا مضاف، یہ بن رہا ہے مضاف، اور یہ باتاویل حاضل لفظ پورا مضاف الیہ، یہ پورا مضاف الیہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہی خبر مقدم داؤن مبتدائے مؤخر، مبتدائے مؤخر خبر مقدم سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، نہیں، یہ ترکیب نہیں کر رہا، یہ ترکیب غلط ہوگی، میں کہہ رہا ہوں کہ بہی داؤن پورا جملہ باتاویل حاضل لفظ ایک لفظ بن کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، یعنی یہ پورا پیک ہو گیا، اب ایک ڈبہ بن گیا، اب اس کو میں مبتدا خبر والی ترکیب میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کو یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے ایک لفظ نظر آ رہا ہے، یعنی سمجھو کہ مجھے یعنی اس کو سمجھ لو کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہا، یہ ڈبہ نظر آ رہا ہے، یہ بند ہو گیا ہے، اب اس کے پورے کے اوپر جب ایک ڈبہ بنے گا تو تب یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے، اگر آپ اس کو پورا جملہ مانیں گے تو تب تو جملہ تو مضاف الیہ نہیں بن سکتا اس کا، تو اب اس وجہ سے میں نے کہا کہ بہی داؤن اس کا مضاف الیہ، وہ مضاف یہ مضاف الیہ، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ خبر، اب آپ کہیں گے کہ اس کی مبتدا کون ہے، اس کا پیچھے، تو اس کا مبتدا یہاں پہ چھپا ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مبتدا، جہاں پر بھی آپ مثال ہو، یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی نحو سے پہلے ایک لفظ دو لفظ چھپے ہوں گے، مثال ہو، یہ مثال ہو اسم متمکن مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ بنے گا مضاف، اور ہو ضمیر ہے، اسی طریقے سے مجرور متصل، ٹھیک ہے جی، اسم غیر متمکن مجرور متصل مضاف الیہ، یہ بن جائے گی مضاف الیہ، اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے مبتدا بن جائیں گے، مبتدا اور خبر مل کے اب بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی مطلب یہ ہے اگر آپ علیحدہ ترکیب کرنا چاہیں بہی داؤن کی تو وہ علیحدہ کریں گے، وہ آپ علیحدہ کر لیں اعراب سمجھنے کے لیے، لیکن جس وقت آپ نحو کے ساتھ اس کی ترکیب کرنا چاہیں گے تو وہ یوں کریں گے کہ مثال ہو یا مبتدا محذوف خود سے نکالیں گے، جہاں پر بھی نحو آ جائے یا آپ نے اپنے پاس سے نکال لینا ہے پکا، اب مجھے بتانا نہ پڑے، آپ نے مجھے شارٹ سا بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے، میں ادھر کہوں گا کہ مثال ہو مبتدا محذوف کی یہ خبر، اب مبتدا وہ کیا ہے، میں نے کہا مبتدا محذوف، یعنی وہ مبتدا جو ہے اس کا یہاں پہ چھپا پڑا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو یہاں لکھا نہیں گیا، کیوں کہ یہ نحو سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پیچھے مثال ہو کی بات ہو، یعنی مثال ہو پیچھے موجود ہے، اب میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا، اس کی مثال کس کی، اتصال حقیقی، یعنی وہ اتصال و شے بشے، اما حقیقتاً ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یا حقیقتاً ہوگا، مثال ہو نحو بہی داؤن، اس کی مثال جیسے بہی داؤن ہے، ترجمے پہ غور کریں، میں نے کیسے ترجمہ کیا، اس کی مثال جیسے
بہی داؤن ہے، یعنی میں نے اب بہی داؤن کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ میں بہی داؤن کو ایک لفظ مان چکا ہوں. بہی داؤن کو یہاں میں بطور لفظ لے رہا ہوں، اس کو بطور جملہ نہیں لے رہا. جب جملہ نہیں لے رہا تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا. تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی مثال جیسے بہی داؤن ہے. اب آگے والے کی بھی یوں ہی، اس کی مثال ہو نحو مررتو بزیدن، اس کی مثال جیسے مررتو بزیدن ہے، اس کی مثال جیسے مررتو بزیدن ہے. یعنی جب آپ اس کو نحو کے ساتھ کریں گے تو جہاں پر بھی اس کے بعد جو بھی مثال لکھی پڑی ہے ان بریکٹ، آپ اس کو ویسے ہی لکھ دیں گے، آپ اس کا ترجمہ ویسے ہی کر دیں گے. میں نے جس طرح کیا کہ اس کی مثال جیسے بہی داؤن ہے، اس کی مثال جیسے بہی داؤن ہے. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مثال جیسے اس کو بیماری ہے، یعنی مطلب میں نے اس کی ترکیب نہیں لی، اس کے ساتھ نہیں ملا، میں اس کو بطور لفظ لے رہا ہوں اور یہ اس کی مثال کے طور پہ یہ پورا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یعنی جو اتصال حقیقی ہے اس کی مثال جیسے بہی داؤن ہے، اس کی مثال اتصال مجازی، اس کی مثال جیسے مررتو بزیدن ہے. تو میں لیکن میں جب اس کی علیحدہ ترکیب کروں اور ویسے اس کا ترجمہ کرنا چاہوں تو پھر میں نے یہ ترکیب کی ہے، اور اب اس کا جب ترکیب کروں گا تو اس کا ترجمہ بھی نکل آئے گا کہ اس کو بیماری ہے، اس کو بیماری ہے. امید ہے آپ کو میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں بھی آئی ہوگی تو آپ پریکٹس کریں گے، بار بار اس کی مشق کریں گے تو آپ کو یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی. اب اگلی چیز کو بھی دیکھ لیں، امید ہے بالکل سیم وہی چیز ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں مثال ہو مبتدا محذوف، یعنی وہ میں نے کہا تھا نا اب ڈیٹیل نہیں کروں گا، یہ اب پکا یہاں پہ آ گیا. اب نحو یہاں پہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پورا جملہ مضاف الیہ ہے. اب میں دیکھو نا علیحدہ ترکیب میں نے نہیں کی ہے، اور یہ مل کے اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبری ہو گیا. اب میں اس کی اگر علیحدہ ترکیب کرنا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا مررتو فعل، ٹھیک ہے، اور کون سا فعل ہے؟ ماضی. اور کون سا ہے؟ معلوم ہے، اس کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم ہے. اور اس کے اندر جو تو ضمیر ہے یہی اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہ ضمیر ہے اور مرفوع ہے اور متصل ہے، ٹھیک ہے، اور بارز ہے. یعنی آپ کو یہ باتیں میں پیچھے کر چکا ہوں، اس لیے میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا. جو چیزیں میں بار بار کرا چکا ہوں تو وہ آپ نے خود کرنی ہے، میں نہ کروں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بھی نہیں کرنی. اور بھائی آپ تو طالب علم ہیں، آپ کو کیونکہ میں نے آگے لے کے چلنا ہے. جو چیز ایک بار کرا چکا ہوں اگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں تو آپ جائیں، آپ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں چیز فٹ بیٹھے گی. آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو ٹائم زیادہ لگے گا، میں ایک ایک چیز کو اتنا کروں میرا ذہن. اور بھائی آپ اگر ابھی سے اگر پریکٹس نہیں کریں گے یا ابھی سے آپ تن آسانی ڈھونڈیں گے، آپ جلدی جلدی کریں گے کہ بھئی یہ شارٹ ماروں، جب شارٹ ماریں گے تو آپ کا دماغ میں بھی شارٹ رہے گا، پھر آپ کا دماغ بھی شارٹ رہے گا ہمیشہ کے لیے، آپ کو پھر ان ڈیٹیل کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ابتدا میں طالب علم کو شارٹیں نہیں مارنی پڑتی. کہیں اس مرتبہ جو گردانے میں کئی مرتبہ مشق طالب علم کرتے ہیں تو گردانوں میں وہ ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیتے ہیں، یعنی دو دو نقطے ڈال دیے، جس طرح وہ ایگزیکٹر ڈالتے ہیں نا، بھائی تھوڑا تھوڑا یہ ایک چیز وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، وہی ریپیٹ ہو رہی ہے، بس اس کو ڈاٹیں ڈال دیں. تو وہ ڈاٹیں ڈالتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ڈاٹوں کی طرح ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو محنت سے اپنے آپ کو کبھی پیچھے نہ ہٹو. نفس آپ کا تنگ ہوگا، دل تنگ ہوگا، پریشانی کہ ایک چیز بار بار لکھ رہا ہوں، بار بار لکھ رہا ہوں. لیکن جب بار بار لکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ کو لکھنے کی یا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دماغ خود بخود اس چیز پہ کام کرے گا. لیکن وہ تب کام کرے گا کہ جب آپ محنت کر چکے ہوں گے. جب آپ شروع سے ہی سستی کریں گے، کاہلی کریں گے، تاناسانی کریں گے تو پھر آپ کے لیے آگے مشکلات پیدا ہوں گی. پھر اس وقت پھر آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا، وہی ٹائم آپ کا وہاں پہ لگے گا. اس لیے ابھی سے ٹائم وہ لگا لو تاکہ آپ کو آگے ٹائم نہ لگانا پڑے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں تو آپ جائیں. جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ میں نے تو کہا یہ فاعل ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، بس بات ختم. لیکن آپ جائیں کہ ضمیر کون سی ہے؟ بارز ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، حالت کون سی ہے؟ رفیع ہے جی، اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے جی، اور اس کے اوپر اب اعراب تبدیل نہیں ہوتا ہے، فلاں فلوں. یہ ساری باتیں آپ کریں. اب مررتو کیا ہے؟ آپ جائیں اس کی ڈیٹیل میں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں کیا ہے جی؟ مضاف ثلاثی ہے. اس کے اصلی حروف کیا ہیں؟ مرہ، میم را را را، ٹھیک ہے جی. تو یہ اب قوانین کیونکہ ابھی ہم نے اس کے مکمل نہیں کیے، انشاءاللہ علم الصیغہ کے جو قانون ابھی چل رہے ہیں تو جب میں مضاف کے قانون پڑھوں گا تو آپ کو وہاں پہ یہ سمجھ آ جائے گی. اچھا یہ فعل ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا. اب با آگے کیا ہے؟ حرف جار ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ڈیٹیل. اور زیدن بھی اسم متمکن ہے، مفرد منصرف، صحیح ہے، اور ٹھیک ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مجرور. اب جار مجرور مل کے کس کے متعلق کریں گے؟ پیچھے مررتو فعل پڑھا ہے، جب فعل پڑھا ہو تو پھر تو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب اسی کے متعلق کر دیں گے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو اب کہیں گے ایک اور چیز
मुफस्सर, क्या कहेंगे? मैंने एक चीज़ लिखी है मुफस्सर, ये मुफस्सर क्या है? मैंने इसके बारे में भी नामीर में आपको पढ़ाया था, हरूफ गैर आमला में। मैंने जब हरूफ गैर आमला पढ़ाए थे तो ए और अन पढ़ाए थे, तो उसमें से ये देखें लफ्ज़ किताब में देखें तो ज़्यादा वाज़े तौर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ए, इन ब्रैकेट के बाद मिलेगा ए, मररतु बिज़ैदिन के बाद में मिलेगा ए, हमज़ा, और ये देखें ना, ये लिखा हुआ होगा ए, ठीक है। और ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैंने खुला करके लिख दिया है ए। ये जो लफ्ज़ ए है, ये अगर कहीं पे पढ़ो तो इसका माना बनता है यानी ये तफसीर, किसी पिछली बात की वजाहत के लिए आता है। बाज़ औक़ात किसी एक लफ्ज़ की वजाहत करनी होती है तो ये आ जाता है, उस लफ्ज़ की वजाहत करेंगे। अब उस लफ्ज़ जिसकी वजाहत हो रही है, मसलन मैं कहता हूँ कि राइतु अबल हारिसी, मैंने अबू हारिस को देखा। अब अगले को समझ नहीं आया कि ये अबू हारिस कौन है, उसने समझा कोई बंदा है। मैंने ये लफ्ज़ लिखा राइतु अबल हारिस, ये देखें यहाँ पे लिख देता हूँ राइतु अबल हारिस, ठीक है। ये फेल फाइल मफूल। अब उसको समझ नहीं आया कि ये अबल हारिस क्या है, अबल हारिस की शायद को बंदा है, तो मैंने कहा ए अल आसादा, ए अल आसादा, यानी मतलब यानी शेर को। अबल हारिस शेर की कुनियत है, तो अबुल हारिस जब कहें तो उसका मतलब शेर होता है, जानवर। यानी मतलब मैंने शेर को देखा। अब ए से मैंने अबल हारिस की वजाहत की, तो ए पिछली यानी अब एक ही लफ्ज़ की वजाहत की है, पूरे जुमले की नहीं की है। यानी बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ की वजाहत के लिए भी ए को इस्तेमाल किया जाता है, और बाज़ औक़ात पूरे जुमले की वजाहत के लिए भी ए को इस्तेमाल, यानी पूरा जुमला जो पीछे आपने बोला उसकी अगर किसी को समझ नहीं आई, आप ए लगा के उस जुमले की पूरी वजाहत करेंगे, तो अब जो पूरा जुमला होगा पिछला, उसको आप बनाएंगे मुफस्सर और ए हरफे तफसीर, और उसके बाद वाला जो जुमला होगा वो उसको आप कहेंगे तफसीर। और अब मुफस्सर और तफसीर दोनों को मिला के जुमला तफसीरिया बना देंगे, ठीक है। ये एक तरीक़ाकार होता है, ये लफ्ज़ है। तो अब जिस तरह ये था रही तो फेल तू ज़मीर फ़ाइल अबर हारिस मुफस्सर ए हरफ तफसीर अल असदा तफसीर, मुफस्सर और तफसीर मिलके अब ये इस फेल का मफूल बन जाएंगे। यानी मुफस्सर और तफसीर को मिलाते हैं तो कुछ बनते हैं। इराब भी दोनों इनका एक होता है, यानी हालत भी एक होती है। वो हालत नस्बी में था तो ये भी हालत नस्बी में है। अब इसी तरीके से अपना क्या नाम है, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ ए हरफ तफसीर लिखा पड़ा है। तो अब यहाँ पे जो ये आपने खुद थोड़ा सा मौके महल से तवज्जो दे के समझना होगा कि यहाँ लफ्ज़ की वजाहत हो रही है या पूरे जुमले की वजाहत हो रही है। तो यहाँ जुमला था मररतु बिज़ैदिन, तो अब बिज़ैदिन यानी मररतु बिज़ैदिन का माना समझाना था, पूरे जुमले का मतलब समझाना था, ताकि बा का मतलब समझ आ जाए। तो इस वजह से पूरे जुमले की आगे तफसीर की है, यानी इस पूरे जुमले की वजाहत की है। तो मैंने इसलिए मररतु बिज़ैदिन पूरा जुमला फेलिया खबरिया बनाकर उसको मुफस्सर बनाया है। जो भी ए हरफ तफसीर से पहले होता है उसको मुफस्सर कहते हैं, और जो ए है वो हरफ तफसीर है। वो क्या है? हरफ तफसीर है, हरफ तफसीर गैर आमला होता है, इसका कोई लफ्जी अमल नहीं होता, यानी अपने बाद वाले को कोई एराब उसका तब्दील नहीं करता, सिर्फ एक माना देता है, पिछली अगली चीज को पिछली चीज से जोड़ता है। अब इसके बाद है इल्तासाका, क्या लफ्ज है? इल्तासाका मरूरी बेमकानिन यकरुबु मिनहु ज़ैदुन, ठीक है। अब इल्तासाका फेल है, ठीक है, और फेल कौन सा है? माजी है, और ये सलासी मजीद फी है, ठीक है। इसके असली रूफ है लाम स्वाद क्वाफ। तो यहाँ पे ये बाब इफ्तियाल है, बाब इफ्तियाल है, मैंने जल्दी जल्दी किया है, वैद मुज़क्कर गैब का सीगा है, ठीक है। अब मरूरी, ये मरूर क्या है? इसम मस्दर, ठीक है। मर्रा यमुर्रो मरूरन, मैंने अभी बताया ना मर्रा, ये इसका मस्दर आ रहा है मरूर, ठीक है, ये इसका मस्दर है मरूरन, इसम मस्दर है। और यहाँ पे क्या है? इसम मस्दर मुदाफ है, ठीक है, इसम मस्दर, और यहाँ बन रहा है मुदाफ, और ये या ज़मीर है और मुतकल्लिम की है, मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है। मैंने बताया ना, आपने खुद वजाहत कर लेनी है, ठीक है। अब ये बन क्या रही है? यहाँ पे मुदाफ इलैह बन रही है। मैंने आपको एक चीज़ पिछले लेक्चर में बताई है कि मस्दर कहीं पे आ जाए तो वो ज़्यादातर अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ हो के इस्तेमाल होता है, यानी वो उसका फ़ाइल जो होता है उसका मुदाफ इलैह होता है। यहाँ पे मरूरी इसका मस्दर है, मुदाफ है, और या ज़मीर मुदाफ इलैह है, लफ्ज़न मजरूर है, ठीक है जी, यानी हालत जरी में है, लेकिन मानन मरफू है क्योंकि ये फ़ाइल है, क्योंकि ये इसका फ़ाइल भी है, ये मैंने डिटेल से बताया था। अब
مصدر اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے التصق فعل جو ماضی پڑا ہے اس کا یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل، یعنی مروری اس کا فاعل ہے، میرا گزرنا ملا ہوا ہے، التصق میں نا ملا ہوا ہے میرا گزرنا، یعنی یہاں پہ فاعل آپ نے نکالنا نہیں ہے، یہاں فاعل موجود پڑا ہے۔ اب آگے با حرف جار ہے، مکان موصوف ہے، مکان اسم متمکن مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ موصوف، کیوں کہ آگے اسی کی صفت آ رہی ہے، مکان نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یقرب منہ زید، اس کی ترکیب کریں، یقرب فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، یقرب کاروبا یقرب کاروما یکرمو، ٹھیک ہے، فعل مضارع واحد مذکر غیب ثلاثی مجرد باب کاروما یکرمو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل چاہیے ہوتا ہے، فاعل اس کا یہاں چھپا ہوا نہیں ہے، سامنے پڑا ہے، یہ وہ آگے لیکن پڑا ہے، منہ جار ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، جار اور مجرور، من حرف جار آپ حروف جارہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، متصل یہ حالت جری میں ہے، اور یہ جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے فعل مضارع یقربو کے، کیونکہ فعل پیچھے پڑا ہے تو متعلق ہو جائے گا۔ اب زیدن، زیدن اسی یقربو کا فاعل ہے، یقربو فعل، زیدن اپنے فاعل، منہ جار مجرور، اس متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مکان بے مکان جو موصوف تھا اس کی صفت بن جائے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کے با جار کا مجرور بن جائے گا، اور جار اپنے مجرور سے مل کے التصق کا فعل کے اپنا کیا نام ہے التصق کا فعل کے متعلق ہو گیا، التصق کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر کی تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کے جملہ فعلیہ تفسیریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ویسے تو میں نے یہ ترکیب کی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پچھلی ترکیب تو میں سمجھا چکا ہوں، یہ میں نے اس کی علیحدہ ترکیب کی ہے، اگر نحوو کے ساتھ جوڑوں گا تو پھر میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، پھر میں نے اس لفظ ایک لفظ بنا کے بس ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا نکل آیا کہ مررتو بزید، اے یعنی میرا گزرنا ملا ہوا ہے ایسے مکان سے جس کے زید، یعنی جو یقرب منہ زید، جس مکان کے زید قریب ہے، یعنی زید جس مکان کے قریب ہے یا ساتھ ہے، یعنی جس مکان میں زید ہے اس کے پاس سے میں گزرا، تو یعنی مررتو بزید کا معنی زید میں سے ہو کے نہیں گزرا، زید کے ساتھ سے گزرا، یعنی یہ اب عربی میں بھی اس نے اس کی وضاحت کی ہے، مطلب یہی بنتا ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، میں نے اس کی ترکیب بھی کر دی، التصق مروری بے مکان یقرب منہ زیدن، تو یہاں تک مثالیں بھی آ گئیں، پہلا مطلب بھی واضح ہو گیا، مزید اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے واٹس اپ نمبر شو رہا ہے اس پہ سوال کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کو جو مشق دی جائے اس کو حل کریں، جو باقاعدہ طور پہ ہمارے کورس کر رہے ہیں وہ اس کورس کے اندر مشق ضرور لیں، وہ مشق لیں، مشق لازمی مانگا کریں، مشق دی جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ بہتر آپ کے اندر کیپیسٹی آئے گی، کیونکہ ان لفظوں کو نہیں رٹنا ہم نے صرف، بلکہ اس ڈھانچے کو سمجھنا ہے، اس ترکیب کو سمجھنا ہے اور اس کو کہیں اور بھی اپلائی کرنا ہے، جو عربی کتابیں پڑھ رہے ہیں ان پہ اپلائی کریں، استعمال کریں، پریکٹس کریں، خود سے بنا کے آپ مشق سینڈ کریں آپ اپنے سے کہ ہم نے جی یہ جملہ بنایا کیا ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو یوٹیوب پہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی بنا کے کومنٹ باکس میں جو ہے وہ ڈالیں، تو آپ جب ڈالیں گے تو ہم وہاں سے چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے جو چیز یہ بھیجی ہے تو کیا ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، کیا وہ سبق کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم اپنی ویب سائٹ کے ساتھ بھی اس کو ٹچ کر کے ایک اور سلسلہ یعنی کوئز کا بھی کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سبق دیں گے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشق اٹیچ کر دیں گے، تاکہ کوئی طلباء جو باقاعدہ وہاں پہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ یا طالبات ہیں وہ نہیں پڑھ پا رہی یا نہیں آ رہی، تو وہ اگر یوٹیوب سے استفادہ کر رہے ہیں تو وہ کوئز کر کے یعنی وہ جو چند ایک سوالات ہوں گے اس پہ بھی جا کے وہ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ان کو یہیں پہ ان کی پریکٹس ہو جائے اور ان کو وہیں پہ جواب بھی فوراً مل جائے گا، یعنی جب وہ چیک کریں گے تو آخر میں جواب بھی چیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو جلد اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سبقوں کے ساتھ ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، لیکن تب تک جو چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پہ مشق یا کسی استاد کی نگرانی میں ہم یہ پریکٹس کریں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر شو رہا ہے، اس پہ باقاعدہ آپ www.nizammustafa.com پہ جا کے رجسٹریشن کریں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ باقاعدہ کلاس کو جوائن کریں، اور آپ صرف و نحو اگر صرف کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ساری درس نظامی کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے آپ باقاعدہ داخلہ لے سکتے ہیں، اور باقاعدہ داخلہ لے کے، اور جو داخلہ نہیں لینا چاہتے ان کے لیے یہاں پہ یوٹیوب پہ سارے لیکچر فری موجود ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں ساری چیزیں۔
تو آپ کوشش کیا کریں سبق کو 2 سے 3 بار لازمی دہرایا کریں، جو چیز سمجھ نہ آئے اس سے پوچھا کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور روزانہ کی بیس پہ آپ 2-3 لیکچر پیچھے بھی ضرور دہرایا کریں، تاکہ جو آپ کی دہرائی ہے پچھلا جو ہے وہ اگلے سے اٹیچ رہے گا. جب تک پچھلا سمجھ نہ آئے آگے کی طرف مت جائیں. اور دیگر اپنے نئے نئے طلبات جو طلباء کرام دیگر جگہوں پہ بھی ہیں ان کو بھی اس سے واقفیت دیں، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنی جو مشکلات ہیں ان کو یہاں پہ حل کر سکیں. والحمدللہ رب